अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी हाजिर है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मैडम डॉक्टर सानिया निश्तर से। हम एहसास की बात करेंगे, गुर्बत को ख़त्म करने की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ ये जो प्रोग्राम है बैतुल माल के प्रोग्राम है, गरीब को बेहतर बनाने के प्रोग्राम है, इस हवाले से इस मिनिस्ट्री ने कितना काम किया और अब नए साल में ये काम कैसे आगे बढ़ेगा, ताकि वज़ीर आज़म का जो विज़न है उसके मुताबिक वो जो चाइना का मॉडल है, जो मदीना की रियासत है, उस पे काम हो सके। और इसी हवाले से हम आ जाएं डॉक्टर सानिया निश्तर के पास। डॉक्टर साहब, बहुत मशकूर हूँ आपका, अब बेपनाह मसरूफ़ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी मसरूफियत से टाइम निकले और आम आदमी तक आपकी बात पहुँचे। एहसास प्रोग्राम से शुरू करेंगे। पहली लहर आई, गुर्बत में पिसे हुए लोग मज़ीद मुश्किल में गए, आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से किया। दूसरी लहर की बात बाद में करूँगा, पहले उसमें आपने जो प्रोग्राम बनाए थे अब मज़ीद बेहतर क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका आने का और एहसास प्रोग्राम पे तवज्जो मरकूज करने का। एहसास प्रोग्राम जो है वो मार्च 2019 में इस प्रोग्राम की तश्कील हुई थी। ये एक बड़ा वसी प्रोग्राम है जिसकी अब 170 से ज़्यादा पहलू हैं। इसमें 170 से ज़्यादा प्रोग्राम एलिमेंट्स हैं। कुछ तो बहुत बड़े प्रोग्राम्स हैं जो लोगों को नज़र आते हैं, कुछ पॉलिसी एक्शंस हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते। तो एमरजेंसी कैश भी एक प्रोग्राम था जो जब कोविड-19 की मुसीबत की घड़ी आई तो उस वक्त हमने उसको अमल में लाया और उसके ज़रिए लोगों को तक कैश पहुंचाया। कोविड-19 की जो रकम की तरसील हमने की थी वो हम इसलिए भी अच्छी तरह से, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह की मेहरबानी थी, हुकूमत की नेक नियति थी, और हम इसलिए भी इसको अच्छी तरह कर सके कि हमने उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। पूरे प्रोग्राम की तश्कील के बाद 2019 में हमने सबसे पहले तो एक डिजिटल पेमेंट के निज़ाम की प्रोक्योरमेंट की कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से पेमेंट लोगों को हो सके। दूसरा ये कि हमने डेटा एनालिटिक्स का निज़ाम मुतारिफ कराया था, उस पर अमल दरामद किया था। आपने देखा था कि जो BISP की पुरानी लिस्टें थी उसमें से 8,20,165 लोगों को जो हकदार नहीं थे, जो सरकारी मुलाजमीन थे, जो गाड़ियों वाले थे, जो बहुत साहिब हैसियत लोग थे, उनको जब निकाला था तो वो डेटा और जांच पड़ताल की बुनियाद पे निकाला था। उसके लिए पूरा एक निज़ाम बनाया था। और फिर ये कि हमने SMS से जो लोगों को रिक्वेस्ट करना कि जी मुझे मदद चाहिए, तो ये तीन जो सतून थे। ऐसे तो एहसास प्रोग्राम के लिए हमने, जैसे कि मैंने बताया, 150 से ज़्यादा इक़दाम किए, मगर ये तीन जो इक़दाम थे वो उनको जोड़ के हमने एहसास इमरजेंसी कैश का निज़ाम बनाया। यानी कि लोग हमें जिनकी जॉब्स चली गई हों या जो तकलीफ़ में हों या जो माशी तौर पे जिनको कोविड-19 के लॉकडाउन से मुतासर किया था, ख़ास तौर पे दिहाड़ीदार जो मज़दूर भाई हैं या ऐसे अफराद जिनको मुलाजमतों से बरतरफ कर दिया गया था। आपको याद होगा कि ड्राइवरों को, हाउसमेट्स को, सिक्योरिटी गार्ड्स को, रेस्टोरेंट के ओनर्स को, बस कंडक्टरों को, दुकानें बंद थीं, तो ये तमाम लोगों ने जब एंड ऑफ अप्रैल के शुरू में हमने ये स्कीम चलाई थी तो उनको ये कहा गया था कि आप अपना 16 डिजिट CNIC 8171 पे SMS करें। तो उसके लिए निज़ाम खड़ा था। फिर जब वो 16 डिजिट ID कार्ड नंबर हमारे पास आया, यानी कि शनाख्ती कार्ड नंबर, तो वो डेटा की जांच पड़ताल हुई, उसका निज़ाम अलहदा था। और फिर जब डेटा की जांच पड़ताल होकर मुस्तहिक लोगों की लिस्ट निकली जो बिल्कुल ही गैर सियासी बुनियादों पर बनाई गई थी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, नए मुस्तहिक लोग सामने आते हैं तो उनकी में शफाफियत हो, इसके लिए आपने इक़दाम जी, सबसे पहले तो जो सर्वे हम कर रहे हैं वो एक डिजिटल सर्वे है। तो किसी वक्त मैं आपको दावत दूंगी कि आप ऊपर हमारी सर्वे लैब में आके देखिए। हर घर पे जाके हम डिजिटल पिन फेंकते हैं, वहाँ से डेटा उठाते हैं। सिस्टम ऐसा है कि एक CNIC को अगर दूसरी दफ़ा डालेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप घर बैठ के फॉर्म भर नहीं सकते, आपको दरवाजे पे ही फॉर्म भरना होता है। तो पहले जो होता था कि घर में ही फॉर्म भरे जा रहे हैं, अपने जान पहचान वालों के, लोगों के, वडेरों के डेरों पे
پہ بیٹھ کے فارم بھر رہے ہیں، اب ایسی بات نہیں ہوگی، نمبر ایک۔ اور بھی سروے میں بہت سی ایسے سیف گارڈز ہیں، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ سروے ایک اچھا سروے ہو، نمبر ایک۔ دوسرا یہ جب سروے کا ڈیٹا آتا ہے تو ہم اس کو ڈیٹا کے ذریعے اس کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، تو وہی تمام پیراہے جو ہم نے پہلے استعمال کیے تھے، یعنی کہ گاڑی، کسی کی گاڑی ہے تو وہ مستحق نہیں ہے، پراپرٹی ہے تو مستحق نہیں ہے، ٹریول کرتے ہیں تو مستحق، انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو مستحق نہیں ہے، نادرا کے پاس بڑی بڑی فیسوں سے، ایگزیکٹو فیسوں سے بناتے ہیں تو مستحق نہیں ہے، گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ مستحق نہیں ہیں۔ تو یہ سروے کے علاوہ یہ ڈیٹا اور کی جانچ پڑتال بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب میں ٹائم کو بھی بچاتا چلوں، آگے بھی چلوں، یعنی آپ نے سسٹم کو اتنا شفاف کر دیا ہے اور اس کو ڈیجیٹل کر دیا ہے کہ اس کی گنجائش کم ہے، لیکن اس کے باوجود چیک اینڈ بیلنس آپ کا ہے۔ جی، ہر پوری طرح سے کوشش ہے کہ قواعد و ضوابط کے مطابق چیزیں ہوں، ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ہوں، ہیومن انٹرفیئرنس نہ ہو، پرسنل ڈسکریشن نہ ہو، تو ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ نظام اس طرف جائے اور کوئی اس میں ٹیمپر نہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظام تو صاف ہو گیا، شفاف ہو گیا، لیکن ایک لوگوں کی خواہش ہے جو ہم سنتے رہتے ہیں، آپ کے نوٹس میں لاتے ہیں کہ اگر ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، ان کو سزا بھی ہونی چاہیے۔ بالکل 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 جی، ہمارے تو جب ہم نے لوگوں کو کی لسٹوں میں پکڑا تھا تو اس میں سرکاری جو ملازمین تھے، ہم نے فوراً ہی ہر پروونس کے چیف سیکرٹری کو لسٹ بھیج دی تھی۔ جو BISP کے ملازمین تھے گریڈ 16 سے ابو، ان کو برطرف کر دیا گیا تھا، ان کی ملازمتیں ختم کر دی گئی تھی، ڈسپلنری ایکشن ہوا تھا۔ جو گریڈ 16 سے نیچے کے تھے ان کی سیلریز میں سے کٹوتیاں ہو رہی ہیں، جو بھی وہ پیسے پیچھے، تو ایک سگنل گیا ہے کہ اس قسم کی چیز بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور چیز ہم نے دیکھی، آپ کی حکومت کے جو اقدامات ہیں، وزیر اعظم کی جو خواہش ہے، پریکٹیکل شکل میں دو ادارے بڑے اہم ہیں، ایک آپ کا ادارہ اور ایک یہ بیت المال، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی لنک کرتا ہے۔ عام جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یا کچھ لوگ ہیں وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ پناہ گاہوں کا کنسیپٹ جو ہے، غریب کو کھانا کھلانے والا، مفت رہائش والا، تو وہ یہ لوگ کام نہیں کریں گے، نکمے ہو جائیں گے۔ ایک تنقید یہ ہوتی ہے، اس کو بہتری کی طرف ہم نے کیسے لے جانا ہے؟ اور دوسرا، وزیر اعظم صاحب مدینہ کی ریاست کے ساتھ ساتھ جب دوسری بات کرتے ہیں وہ چائنا کو بہت فوکس کرتے ہیں کہ 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لائے اور ملکی معیشت میں کام دیا۔ ہمارے پاس بھی ایسا کام ہے؟ یہ دو سوال آپ نے کیے۔ پہلے تو پناہ گاہوں کے بارے میں، میں ایک پناہ گاہ گئی، میں اکثر بتائے بغیر جاتی ہوں، تو وہاں لوگوں سے میں نے پوچھا، تو میں نے کہا پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ وہ سب دہاڑی دار مزدور تھے، بارش تھی، ان کو کام نہیں ملا ہوا تھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اگر یہاں نہیں ہوتے تو آپ کہاں رات رہتے؟ تو سب نے مجھے یہی کہا کہ اگر یہ جگہ نہ ہوتی تو ہم یا تو کسی دکان کے برآمدے میں سو رہے ہوتے، یا دکاندار شاید ہمیں اندر سونے دیتا، جس کا وہ کرایہ بھی دیتے ہیں۔ تو یہ پناہ گاہ اتنی بڑی سہولت ہے ان دہاڑی دار بھائیوں کے لیے جو سڑکوں پہ سوتے ہیں اس سردی میں، اور وہاں پہ جو کوئی مسافر آتے ہیں جن کی کوئی مینز نہیں ہوتے، تو مسافر جو ہیں وہ بھی وہاں رات گزار سکتے ہیں، صبح ان کو ناشتہ مل جاتا ہے، رات کا کھانا مل جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی مفید اور اہم سہولت ہے لوگوں کے لیے، اور اس کا اندازہ آپ کو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ جا کے ان لوگوں کو انٹریکٹ کریں۔ کنسسٹنٹلی میں جب بھی جا کے پوچھتی ہوں کہ اگر آپ رات کو یہاں نہ آتے تو آپ کہاں سوتے، تو وہ میٹر آف فیکٹ کہتے ہیں کہ برآمدے میں، سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ۔ تو یہ بہت ہی اچھا میڈم، اس پہ بھی کوئی ڈیٹا تیار ہوا کہ جس طرح بڑے بڑے شہروں میں پناہ گاہیں بنائی گئیں، بڑے شہر میں تو پھر بھی کسی کے پاس مزدور تھی، چھوٹے شہر میں بھی تو اس طرح غربت ہے، کیا ایک نیٹ ورک ایسا بنایا جا رہا ہے یا اس پہ کام ہو رہا ہے کہ ملک پورے میں ایک ایسا نظام ہو کہ غریب کو وہاں پہ اس طرح کی سہولت فراہم ہو سکے؟ تو سب سے پہلے تو لوگ، یہ پناہ گاہوں کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پہ لوگ روزگار کے لیے دوسرے چھوٹے شہروں سے آتے ہیں۔
اور جتنا بڑا شہر ہوگا جتنی زیادہ وہاں اکنامک اپرچونٹی ہوگی اتنی ہی زیادہ دہاڑی دار لوگ وہاں آئیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ. پھر جہاں بڑا ہسپتال ہوتا ہے وہاں بیماروں کے ساتھ لوگ آتے ہیں. تو یہ خاص جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ پناہ گاہوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی پناہ گاہ بنا دیں تو لوگ وہاں آئیں گے, ایسا نہیں. اسپیسیفک جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی, رات کی چھت کی, جہاں دہاڑی دار لوگ جو ہوتا ہے نا ان کا اڈا ہوتا ہے کہ انہوں نے ادھر صبح آنا ہے اور رات کو ادھر ہی دکانوں میں سونا ہے اور صبح ادھر ناشتے کی ضرورت ہے. تو بڑے شہروں میں بن رہی ہیں. وزیر اعظم نے خاص ہدایت دی ہے کہ پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز بہتر کرنے ہیں. اور سٹینڈرڈز کیونکہ جب یہ نئی بنی تھیں تو سٹینڈرڈز کا بڑا پرابلم تھا کہ لوگوں نے بنا تو دیں مگر وہ بیچارے بے زبان لوگ ہوتے ہیں, کچھ کہتے نہیں ہیں. جیسے بھی کھانا دے دیا, جیسا بھی بستر دے دیا, پانی ٹھنڈا ہے. میڈم اگر اس کو سٹینڈرڈ کو بہتر کی بات ہم کریں, صرف کھانے تک نہیں ہے, رہائش تک نہیں ہے, وہ غریب لوگ, پھر ان کے ساتھ ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, پھر ان کے ساتھ ہیلتھ کا مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ علیحدہ سے آپ اس کے سائیڈ پروگرام بھی تو ساتھ ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں. جی احساس پروگرام کے کافی, جیسے کہ میں نے بتایا, بہت اس کے ڈائمینشنز ہیں. تو پناہ گاہ, اس سے منسلک لنگر, پھر احساس کفالت کا پروگرام ہے, احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام ہے, بچوں کے پرائمری اسکول کے وظائف کا پروگرام ہے, ماں اور بچے کی صحت سے متعلق وظیفوں اور خاص نشو و نما کا پروگرام ہے. تو بہت سے احساس, پھر آمدن کا پروگرام ہے, احساس آمدن کا پروگرام ہے, احساس بلا سود قرضے کا پروگرام ہے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چائنا کا ذکر کیا تھا. تو چائنا میں جو غربت کا خاتمہ اسی طرح ہوا کہ جب آپ ایک ملک معاشی ترقی کرتا ہے تو اس معاشی ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ سب کو پہنچیں, اور اس کے لیے سسٹمز, پروسیسز, ادارے بنتے ہیں. تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو اسی کی ضرورت کی چیز ملے. جیسے کہ 1 سال پہلے ہم نے بلا احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا قیام کیا تھا. ہر سال 50,000 سے زیادہ اسکالرشپ دیتے ہیں انڈر گریجویٹ لیول پہ. وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس عمر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کی یہی ان ضرورت مندوں کی یہی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ بچے بھی تو اپنے والدین کا, اپنے بہن بھائیوں کا بالکل سہارا, بالکل. تو وہ بھی ایک اینٹی پاورٹی ایفیکٹ ہے. تو ہر ضرورت مند کی ضرورت کو سامنے, اگر ہوم لیس ہے تو اس کے لیے, یا یہ دہاڑی دار طبقہ ہے تو اس کے لیے پناہ گاہ ہے اور لنگر ہے. پرائمری اسکول کے بچے ہیں تو ان کے لیے پرائمری اسکول کا وظیفہ ہے. ابھی اس کو سیکنڈری تک ہم بڑھا رہے ہیں. انڈر گریجویٹ لیول پہ وظیفے ہیں تو اس کے لیے ایک اور پروگرام ہے. گریجویٹ لیول پہ تو اس کے اور اولڈ ہومز کے لیے اور ہے, غریب خواتین کے لیے اور پروگرام ہے, یتیم بچوں کے لیے اور پروگرام ہے. تو ہر احساس میں ہر ضرورت مند طبقے کو سامنے رکھ کے. وزیر اعظم مطمئن ہے آپ سے, آپ خود مطمئن ہے اپنے کام سے کہ جتنا میں نے کام کیا اس میں مزید بہتری کی گنجائش تو ہے, لیکن جتنا کیا بہتر کیا؟ دیکھیں جی, بہتری کی گنجائش تو ہر چیز میں ہوتی ہے, اور آپ کو بہتر سے بہتر کی جستجو کرنی چاہیے. اور اگر آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ جی جو میں نے کام کیا وہ سب سے بہترین ہے اور اس میں کوئی امپروومنٹ کی گنجائش نہیں ہے, تو آپ کبھی بھی امپروو نہیں کر سکیں گے. مگر ہم نے 16 آنے محنت کی ہے اور وہ محنت جاری رہے گی. خوب سے خوب تر کی جستجو ہے. سسٹمز, پروسیسز ٹھیک کرنا, ان کو کرپشن سے پاک کرنا, نئے پروگرامز بنانا, ساتھ ساتھ چیزوں کو سکیل اپ کرنا اور تمام چیزوں کو اکٹھا کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہم نے اپنی پوری نیک نیتی سے محنت کی ہے اور اس کے پھل, اس کے ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں. اپوزیشن کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بنا بنایا پروگرام پہلے سے تھا, انہوں نے اس بنے بنے پروگرام کو آگے بڑھایا. ہاں جی, ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی اسٹیبلش کیا. جی ایسی بات نہیں ہے. احساس ایک بالکل نیا پروگرام ہے. احساس کے 170 سے زیادہ ایلیمنٹس ہیں, اس میں جو 7 ایلیمنٹس ہیں اس کی ایگزیکیوشن BISP کے پاس ہے. اور جہاں جو پروگرام جس کو ہم نے ریفارم کیا ہے اس کو ہم کھل کے کہتے ہیں کہ جیسے وسیلہ تعلیم ایک پروگرام ہے,
اور وہ اچھا پروگرام تھا مگر اس میں بہت خامیاں تھیں. اس کی خامیاں نکالیں, اس کو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل کیا اور اسی نام سے اس کو اپ اسکیل کر دیا. تو وسیلہ تعلیم آج سے 10 سال پہلے بھی یہی نام تھا, آج بھی اس کا یہی نام ہے, میسیولی ریفارم پروگرام. مگر احساس کہ ایمرجنسی کیش ایک نیا پروگرام تھا, برانڈ نیو پروگرام تھا. اس کی ایگزیکیوشن BISP ایز این آرگنائزیشن سے ہوئی ہے, مگر وہ ایک بالکل ہی نیا پروگرام تھا. اور آپ کی بھی یاد میں ہوگا ایسا پروگرام پہلے کبھی نہیں ہوا کہ لوگ SMS کے تھرو پیسے سیکھ کریں اور ڈیٹا انالیٹکس کے تھرو ان کی جانچ پڑتال ہو اور ان کو پیمنٹس بایو میٹرکلی ملے. تو میرے خیال سے چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جو پرانی چیز ہے اور اس کو آپ امپروو کریں, آپ اس کو فیکچولی کریکٹ طرح سے بتائیں, اور جو نئی چیز ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, اور جہاں اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہو ضرور بتائیں کہ اس کو اس طرح سے امپروو کرنا چاہیے. وزیر اعظم کی خواہشات تو بہت زیادہ ہیں, بہت جلدی بھی چاہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں تھوڑا سپیڈی کریں, تو اس کو سپیڈی کرنا ہوگا مزید, کیونکہ غربت کی لکیر سے نیچے بہت زیادہ لوگ ہیں, کام بھی بہت زیادہ ہے. تو آپ کو ٹیم میں توسیع کریں گے, کس طرح کریں گے, کیونکہ یہ سال تو ثمرات کا سال ہے اور اس میں زیادہ دینی ہے آپ نے لوگوں کو, تاکہ لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہو سکیں. جی بالکل, وزیر اعظم کا ہمیشہ یہی فوکس رہتا ہے. تمام جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو یہی ہدایت رہتی ہے کہ کام شفافیت سے بھی ہو, منظم انداز سے بھی ہو اور جلدی بھی ہو, تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد عوام کو ریلیف ملے. تو کیونکہ ہماری منسٹری جو ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے, تو ہم اس ہدایت کو بڑی سیریسلی لیتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, ہم چھٹیاں بھی دیر تک کام کرتے ہیں, چھٹیاں بھی نہیں کرتے, اور بہت ماشاءاللہ یہاں پہ جلدی ایگزیکیوشن ہوتی ہے چیزوں کی. آپ کو ایک کوآپریشن کی بھی تو ضرورت ہوگی, پارلیمنٹیرین کی, یا پھر وہ لوگ جو سماجی لوگ ہیں, جو پارٹی کے لوگ ہیں, جو ٹائیگر ہیں, وہ سارے مل کے کچھ تجاویز بھی بھیجتے ہیں آپ کے ساتھ, کوآپریشن ہوتا ہے. جی ہمارا کانسٹنٹ فیڈ بیک میکینزم ہے. آپ کو جیسے کہ معلوم ہے میں سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو رہتی ہوں, سوشل میڈیا سے ہمیں بہت ویوز آتے رہتے ہیں, اور جو بھی ویوز ہماری آپریشنز کو بہتر بنانے میں کارآمد ہوتے ہیں ان پہ بڑی سیریسلی غور ہوتا ہے. تو آپ کے اوورآل پاکستان کے وہ دور دراز علاقے جہاں پہ وزیر اعظم کی خواہش ہے کہ جو ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے تھے, ان کو ترجیحی بنیادوں پہ, ان کو انقلابی بنیادوں پہ اس پروگراموں میں شامل کیا جائے, اس پہ بھی کہا. جی بالکل, جو احساس پروگرام میں کا تو ایک ہدف ہے کہ جو لیگنگ ایریاز ہیں اس کے لیے ان کو آپ خاص ترجیح دیں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت سے جو پروگرامز ہیں ان پہ عمل درآمد ہی ہم ان ضلعوں سے کرتے ہیں جو بالکل رینکنگ میں سب سے نیچے ہیں. جیسے احساس آمدن کا پروگرام ہے, وہ 23 سب سے پسماندہ اضلاع میں شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ احساس نشو و نما ہے, اس کا آغاز ہم نے 9 سب سے پسماندہ اضلاع سے کیا, اب اس کو 12 کر رہے ہیں, مگر جیسے ایکسپینڈ کریں گے تو نیچے سے رینکنگ ہم دیکھیں گے. اس کے علاوہ احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ہے, اس میں ایک فارمولا کے تحت ہر علاقے سے ہم نے اسٹوڈنٹ لینا ہوتا ہے. احساس کفالت کا نیشنل فٹ پرنٹ ہے, وسیلہ تعلیم ہر ڈسٹرکٹ میں. تو یہ ہماری پوری کوشش ہے کہ خاص طور پہ پسماندہ علاقوں کی ریپرزنٹیشن احساس پروگرام میں زیادہ سے زیادہ ہو. میڈم میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کوئی مزید بات کرنا چاہیں جو ابھی تک میں آپ سے نہیں پوچھ سکا, کیمرہ حاضر ہے. بس میں یہی کہوں گی کہ احساس ایک بڑا ایمبیشس پروگرام ہے. ہم نے 2019 مارچ کے بعد جب یہ پروگرام فارملی ہمارے وجود میں آیا تھا, ہم نے بڑے تیزی سے کام کیا ہے. پروگرام کے بننے کے ایک ہفتے کے اندر ہم نے نئی منسٹری بنائی, پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا بجٹ مختص ہوا, مشاورتی کمیٹیاں بنائیں, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کا نظام جو پہلے ہی میں بتا چکی ہوں, نیا پیمنٹ سسٹم, ڈیٹا انالیٹکس کا نظام, SMS ریکویسٹ سیکنگ کا نظام بنایا, ہم نے ڈیلیوری یونٹ بنایا. تو سب سے پہلے تو پروگرام کی بنیادیں کھڑی کی, پھر اس کے بعد گورننس اینڈ انٹیگریٹی پالیسی لے کے آئے, اس کی آبزرویٹری بنائی, اور پھر اس بنیادوں کے اوپر
پروگرامز تشکیل دیے، پھر ایک ایک پروگرام کو ہم سٹرکچر کرتے گئے، اس کو پائلٹ کیا، اس کو رول آؤٹ کیا، اس سے جو بھی لیسنز لرنڈ تھے اس کے بعد اس کو اسکیل اپ کیا. تو پچھلے 18 مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے پروگرامز بھی آئے، اور جو فاؤنڈیشنز ہم نے بنانی تھی اس پہ بھی کام چلتا رہا. کووڈ جو ہے اس سے بھی نپٹا، اور اب ہمارا جو نیا سروے ہے وہ انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں پائے تکمیل کو آئے گا. تو اس کی بنیاد پہ اب دوبارہ جانچ پڑتال ہوگی کہ کون ایسے حقدار لوگ ہیں جن کو حکومت کی سماجی تحفظ کے وظیفے ملنے چاہیے. تو اگلا سال ہمارے لیے ایک بہت اہم سال ہے، کیونکہ یہ تمام جو ٹرانسفارمیشنز ہیں یہ ہونی ہیں. پروگرامز اپ اسکیل بڑی سپیڈ سے ہوں گے، ہماری جو ون ونڈو آپریشنز ہیں وہ ڈپلوائے ہوں گی، یعنی کہ شہروں میں ون ونڈو سینٹر ہوگا، کوئی ضرورت مند ہوگا وہ وہاں جائے گا، اس کو بتایا جائے گا کہ وہ کیا کیا سروس اویل کر سکتے ہیں. تو اگلا سال ہمارے لیے یہ بہت سی باتوں کی وجہ سے بہت اہم سال ہے، اور میں اور میرے کولیگز پوری ہماری کوشش ہے کہ یہ کام خوش اسلوبی سے پائے تکمیل کو پہنچے. میڈم بہت شکریہ، بہت مہربانی. ناظرین آپ کا شکریہ. میڈم نے وہ باتیں کہیں جو دل کو چھو لیتی ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے رہنے والے لوگ ہر وقت امید باندھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ نیا سال 2021 امیدوں کو یقین میں بدلنے کا سال ہے. ناظرین، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جو خواہش ہے، عملی طور پر ایسی ہی شخصیات ہمیں چاہیے. کتنی خوش کن بات ہے، کتنی دل کو لگنے والی بات ہے کہ 2.5 سال سے میڈم ایک اہم ادارے کی سربراہ ہیں، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ سکی جس میں کسی نے بددلی یا یہ کہا ہو کہ کام بہتر نہیں ہوا. ہاں، کام کو تیز کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں اکیلے محکمے وزارتیں صرف کام نہیں کرتی. سماجی تنظیمیں، میڈیا اور پارٹی اور پھر اسی کے ساتھ حکومت مل کے جب کام کرتی ہے تو پھر وہی کام ہوتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا کہ غربت کو مٹانے کے لیے خلیفہ وقت گلیوں میں گھوم کے خود غریب کی مزاج پرسی بھی کرتے، مدد بھی کرتے تھے. آج بھی اسی طرح کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی نہیں، بہت زیادہ شخصیات کی ضرورت ہے، اور وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں. آپ انہی لوگوں کی مدد کریں جو مستحق ہیں. آپ اس چیز کی نشاندہی کریں جو کسی کی حق تلفی کرتا ہے. تبھی آپ کے پاس مدینہ کی ریاست بنے گی، اور وہ خواب جو حضرت علامہ اقبال کا خواب ہے، جو حضرت قائد اعظم کا خواب ہے، اور جو ہمارے وزیر اعظم کا خواب ہے، اسی کو ہم حقیقت میں بدل سکیں گے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے نگہبان.